अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो नावल का तेरे इश्क में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो ये अपना काम वाज़िया लफ्ज़ों में शाहदा बेगम को बता नहीं सकता था, जबकि शाहदा बेगम उज़ान की बात को समझते हुए मुस्कुराकर इसे चाय वगैरह पेश करने लगी, क्योंकि शाहदा बेगम ये तो जानती थी कि शबीर साहब कभी किसी को यूं घर में ले नहीं आ सकते, मगर अगर वो ओज़ान को घर पर लाए हैं तो यकीनन ओज़ान अच्छा लड़का है। तभी वो शाहदा बेगम के सामने मौजूद था। इस वजह से शाहदा बेगम भी ओज़ान को अहमियत दे रही थी। अच्छा अंकल आंटी, मैं अब चलता हूँ। असल में एक दो ज़रूरी काम भी हैं जो सिर्फ मुझे ही पूरे करने हैं, तो इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। ओज़ान ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा और उठने लगा, जबकि शबीर साहब ओज़ान की बात सुनकर जल्दी से बोले, फिर कभी क्यों बेटे, आप रोज़ाना अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने अंकल आंटी से मिलने आया करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। शाहदा बेगम ने भी शबीर साहब की बात से इत्तेफाक करते हुए ओज़ान को रोज़ाना आने की तलकीन की। तो ओज़ान को और क्या चाहिए था, आखिर इतनी आसानी से दिल की मुराद जो पूरी हो रही थी। इसलिए ओज़ान ने जल्दी से हामी भरी और फिर अल्लाह हाफिज़ कर कर एक आखिरी नज़र जैनी के बंद कमरे पर डालकर घर से बाहर निकल गया, जबकि शबीर साहब और शाहदा बेगम से पुरसोच लहजे में मुखातिब हुए। शाहदा, पता नहीं क्यों मुझे ये लड़का पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैंने माना कि वो अच्छा नहीं करता, लेकिन इसमें इसका भी कसूर नहीं। अब जिस माहौल में इसकी परवरिश हुई है, इस माहौल में पले बड़े बच्चे इसी तरह के होंगे। लेकिन मैं इस लड़के को एक सही इंसान बनाना चाहता हूँ, इसलिए अपने घर लाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरे फ़ैसले से इख्तलाफात नहीं होंगे। शबीर साहब दरवाजे को घूरते हुए बोल रहे थे, जहाँ से अभी अज़ोन बाहर किया। लेकिन फिर आखिरी बात पर शबीर साहब ने शाहदा की तरफ देखा, जैसे इनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हों। जबकि शबीर साहब की उम्मीद के मुताबिक शाहदा बेगम मुस्कराकर शबीर साहब के हाथ पे अपना हाथ रखती हुई बोली, मुझे आप पर पूरा यकीन है शबीर, बल्कि मैं ये कहना ज़्यादा बेहतर समझूँगी कि ओज़ान बेटे मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और आपने गौर किया इस बात पर, शबीर के ओज़ान बेटे कह रहे थे कि वो इस काम को छोड़कर अपना एक अलग कारोबार शुरू करना चाहते हैं, यानी ओज़ान बेटे भी ख़ुद को बदलना चाहते हैं। तो क्यों ना हम भी इनकी मदद करें एक बेहतर इंसान बनने में। शाहदा बेगम ने ओज़ान के बारे में अपनी राय दी तो शबीर साहब इनकी बात पर मुस्कुरा दिए, जबकि जैनी, जो अभी अभी ओज़ान को अपने कमरे की खिड़की से घर से बाहर जाता देख चुकी थी, इसलिए अपने लिए खाना लेने कमरे से बाहर निकली। शबीर साहब और शाहदा के दरमियान गुफ्तगू सुनकर मज़ीद जल पड़ी। इस लोफर ने बाबा के साथ साथ मामा को भी अपनी जाल में फंसा लिया। उफ, पता नहीं क्या जादू करता है, इन्हें इस लोफर की सच्चाई नज़र ही नहीं आती। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ अब सवाए अपने खून जलाने के, क्योंकि बाबा मामा को तो वो लोफर एक इंतहाई नेक इंसान लगता है, जिसे जैसे अच्छा इस जैसा अच्छा इंसान तो इस दुनिया में हो ही नहीं। क्या हुआ आप फिर रुक गईं? आमना जैनी को देखकर इससे रास्ते में रुकने की वजह जानने लगी, जबकि जैनी ने फिर से पीछे मुड़कर अच्छी तरह से देखा और फिर बगैर कुछ बोले दोबारा आमना का हाथ पकड़कर तेज़ी से चल दी। आज जैनी और आमना के कपड़े सिलवा कर टेलर से वापस लाने थे, जबकि शबीर साहब की तबीयत कुछ नासाज थी। इसलिए जैनी आमना को लेकर खुद टेलर के शॉप पर चली गई। टेलर की शॉप शबीर साहब के घर के करीब ही थी और कपड़े लाने ज़रूरी भी थे, क्योंकि कल आमना की स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, जिसके लिए आमना को कपड़े चाहिए थे। इसलिए जैनी के इसरार पर शबीर साहब ने जैनी को आमना के साथ टेलर की शॉप तक जाने दिया। इसलिए अब वो दोनों अपने कपड़े लेकर वापस घर जा रही थी, मगर जैनी को बार बार शक हो रहा था कि कोई काफ़ी देर से इन दोनों का पीछा कर रहा है। मगर जब जैनी रुक कर पीछे मुड़ कर देखती तो वहाँ कोई मौजूद ना होता, तो फिर जैनी अपना वहम समझकर दोबारा चलने लगती। अभी जैनी आमना के साथ तेज़ी से अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि इसे अपने पीछे किसी के चलने का एहसास हुआ। तो जैनी चलते चलते अचानक मुड़कर पीछे देखा। तब इसे ओज़ान अपने पीछे आता हुआ दिखाई दिया, जो कि जैनी के अचानक मुड़कर देखने से रुक गया और
ارد گرد دیکھنے لگا۔ ازون جب سے زینی اور آمنہ ٹیلر کی دکان سے باہر نکلی تب سے ان کا پیچھا کر رہا تھا، مگر پھر جب زینی اوزان کے چلنے کی آواز سن کر رکی تو ازان زینی کے پلٹنے سے پہلے جلدی سے بھاگ کر چھپ جاتا، مگر اس دفعہ زینی نے رکے بغیر اچانک مڑے پیچھے دیکھا تو ازون کو اپنے پیچھے کرتا دیکھ زینی غصے میں منہ کا ہاتھ چھوڑ کر چلتی ہوئی آمنہ کا ہاتھ چھوڑ کر چلتی ہوئی ازون تک آئی اور پھر خامخواہ نظروں سے ازون کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، تو آج ثابت کر ہی دیا کہ تم کتنے انتہائی گھٹیا اور لوفر قسم کے گنڈے ہو۔ بکنا پسند کرو گے کہ کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے؟ بولو، جواب دو۔ زینی غصے میں پاگل ہو کر ازون پر چیخ رہی تھی، جبکہ آمنہ جو حیرانگی سے زینی کے پیچھے چلتی ہوئی آئی ابھی آئی ہی تھی کہ زینی کو اتنا غصہ دیکھ کر ڈر گئی، مگر ازون جس پر زینی غصہ کر رہی تھی وہ بجائے ڈرنے کے زینی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ویسے آپ کو کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہے میڈم، میں آپ کا یوں پیچھا کروں گا، کوئی ایسا بھی مجھ سے اب سے جنونی محبت نہیں ہے۔ ہاں مانا کہ میں گنڈا ہوں، مگر آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی سے بدتمیزی تو دور کی بات ہے کبھی بات تک نہیں کی، تو یہ آپ مجھ پر سراسر الزام مت لگائیں، اس لیے اپنی سوچ اور زبان دونوں کو لگام لگائیں۔ اور رہی بات آپ کے پیچھے آنے کی، تو میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، بلکہ کچھ آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے آ رہے تھے جنہیں میں نے بھگا دیا، مگر کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا تھا، تو میں چٹکی کی صحیح سلامت گھر پہنچانے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہا تھا۔ چٹکی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ازون نے زینی کی بات اور لہجے پر آنے والے اپنے غصے کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا اور پھر دھیمے لہجے میں خود کو کانفیڈنس کے ساتھ زینی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جھوٹ بولا، جبکہ آمنہ خود کو چٹکی کہنے پر ہی شوکڈ ہو کر ازون کو دیکھنے لگی، مگر آمنہ کے برعکس زینی نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ازون کو کچھ دیر تک دیکھا اور پھر سخت لہجے میں بولی، کر دی مدد، بہت شکریہ، تم جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوبارہ تم مجھے یہاں دکھائی نہ دو، اٹس کلیئر۔ چلو آمنہ، زینی نے ازون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غصے سے بولا۔ زینی کو ازون کے اتنا کانفیڈنس سے جھوٹ بولنے کے باوجود بھی ازون کی بات کا یقین نہیں آیا۔ یار زینی، کیوں کرتی ہو تم مجھ سے اتنی نفرت؟ کیوں یار، حالانکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر تمہیں میری محبت نظر ہی نہیں آتی۔ ازون اس وقت اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹا ڈیری ملک چاکلیٹ کے بائٹ لے کر زینی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی تھا، چاکلیٹ کا بہت بڑا دیوانہ، جب دکھی ہوتا تب چاکلیٹ کھاتا، جب خوش ہوتا تب بھی چاکلیٹ کھاتا، مطلب اسے چاکلیٹ کھانے کے بہانے چاہیے تھے، اسی وجہ سے اس کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی چاکلیٹ ضرور ہوتی۔ کیا کروں یار، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، مگر تم ہو کہ جب بھی میں تمہارے گھر میں موجود ہوتا ہوں تب تم سامنے ہی نہیں آتی، جس وجہ سے میں تمہیں دیکھ ہی نہیں پاتا، اس لیے تو تمہارا پیچھا کرتا ہوں، لیکن تم کتنی باتیں سناتی ہو مجھے۔ ازون نے زینی کے رویے کو یاد کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا کچھ دن تمہارے سامنے، لیکن صرف کچھ دن، اس کے بعد میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، تب تک میں اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر لوں گا تو سیدھا انکل سے ہی بات کروں گا رشتے کی، اور مجھے یقین ہے کہ انکل مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تھوڑا صبر کر لیتا ہوں، پھر میٹھا پھل بھی تو ملے گا ہی۔ ازون نے مسکرا کر زینی کا تصور کیا اور پھر زینی کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس پارٹ کو جو ہے وہ میں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ ہی اٹیچ کروں گی، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پارٹ کمپلیٹ نہیں ہو پایا، تو اس لیے اس کو بھی میں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ ہی اٹیچ کر دوں گی۔ زینی کچھ دنوں سے غور کر رہی تھی کہ اوزان گھر میں نہیں آ رہا شبیر سے ملنے، حالانکہ شبیر صاحب کی طبیعت بھی کچھ دنوں سے خراب تھی، پھر بھی اوزان ان سے ملنے نہیں آیا۔ خیریت تو ہے نا اس لوفر کو، بابا کی طبیعت کا بھی نہیں پوچھنے آیا، اور بابا بھی بس ایک ہی بات پوچھتے ہیں روزانہ، اوزان بیٹا آئے یا نہیں۔ زینی نے منہ بگاڑ کر شبیر صاحب کی بات دہرائی، اور جو وہ ابھی زینی سے پوچھ چکے تھے۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس نے ماما بابا پر، جو سارا دن صرف اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی بابا کو کہ وہ خودگر انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اسے بابا سے یا ماما سے کوئی لگاؤ، کوئی محبت نہیں ہے۔
پتہ نہیں کیا مقصد ہے اس کا جو یوں ماما بابا کو اپنا دیوانہ بنا رہا ہے۔ زینی شبیر صاحب کے لیے کھچڑی بناتے ہوئے مسلسل اذون کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جبکہ آمنہ جو پانی پینے کی غرض سے کچن میں آئی تھی زینی کی باتوں پر زور زور سے ہنسنے لگی۔ تو زینی نے پلٹ کر غصے سے آمنہ کو دیکھا، جس سے آمنہ کی ہنسی کو اسٹاپ لگا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ زینی نے خامخواہ نظروں سے آمنہ کو گھورا، جبکہ آمنہ نے معصومیت سے زینی کی طرف دیکھا۔ وہ اپی میں پانی پینے آئی ہو، آمنہ نے ڈرتے ڈرتے زینی کو جواب دیا اور پھر جلدی سے پانی کا گلاس اپنے منہ سے لگا لیا۔ پی لیا پانی؟ اب نکلو یہاں سے، اور اپنے یہ دانت نہ منہ میں رکھا کرو، دوبارہ مجھے یہ نظر نہ آئیں، ورنہ توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں دے دوں گی۔ زینی دانت پستے ہوئے آمنہ سے بولی تو آمنہ رونے والی شکل بنا کر کچن سے باہر نکل آئی، جبکہ زینی اپنی پیشانی مسلتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شبیر صاحب کی طبیعت آج زیادہ ہی خراب تھی، اس لیے انہوں نے آج چھٹی کی اور گھر پر ہی موجود تھے، جبکہ زینی کو یونی سے واپس بھی شہدہ بیگم بھی لینے گئی تھی۔ لیکن آمنہ ابھی بھی اسکول میں موجود تھی، کیونکہ اس کی ابھی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اس کے ایگزامز بہت قریب تھے، اس لیے وہ اسکول سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ آج وہ اسکول نہ جاتی، کیونکہ آمنہ کو تو چھٹی کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اب تو شبیر صاحب کی طبیعت خراب ہونے کا اچھا بہانہ اس کے پاس تھا، اس وجہ سے زینی اور شہدہ بیگم واپسی پر آمنہ کو اپنے ساتھ گھر لے کر نہیں آئیں۔ آمنہ کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، تم جا کر اسے لے آؤ۔ زینی ابھی اپنا یونیفارم چینج کر کے شبیر صاحب کی طبیعت کا پوچھنے لگی۔ ابھی ان کے کمرے میں داخل ہوئی کہ اسے شبیر صاحب کی آواز سنائی دی، جو شہدہ بیگم سے آمنہ کو لانے کی بات کر رہے تھے۔ آپ رہنے دیں ماما، آپ تھک گئی ہیں مجھے یونی سے لانے کے بعد، اور آپ کے گھٹنوں میں بھی درد ہے کل رات سے، اس لیے آپ مت جائیں، آمنہ کو میں لے آتی ہوں اسکول سے، ویسے بھی اسکول زیادہ دور نہیں ہے۔ زینی نے شہدہ بیگم کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اپنے رائے دی، جبکہ شبیر صاحب نے فوراً زینی کو منع کر دیا۔ آپ اکیلے کہیں نہیں جاؤ گے زینی بیٹا، اور تم بھی مت جاؤ، میں بھول ہی گیا کہ تمہارے گھٹنوں میں درد ہے۔ آمنہ کو اسکول سے لانے کی بات ہے نا، تو میں چلا جاتا ہوں، ابھی آ جاؤں گا واپس۔ شبیر صاحب نے کہتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، مگر چکرا کر پھر سے بیڈ پر گر گئے۔ بابا آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ جب میں نے کہا کہ میں آمنہ کو لے آتی ہوں تو آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا بابا، میں کوئی بچی تھوڑی نہ ہوں، زینی آخر میں چڑ کر بولی۔ تو شبیر صاحب بھی فوراً تحمل سے بولے، یہی تو مسئلہ ہے بیٹے کہ آپ بچی نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ بیٹے کہ باہر کا ماحول کتنا خراب ہے، اس لیے آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ مت جاؤ۔ شبیر صاحب نے بہت پیار اور نرم لہجے سے زینی کو سمجھایا، جس سے زینی کو اپنے رویے پر افسوس ہوا، جس کی اس نے فوراً شبیر صاحب سے معافی مانگ لی۔ لیکن بابا آپ کی طبیعت بھی تو اتنی خراب ہے، تو آپ کو کیسے جانے دوں؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا بابا، میرا یقین کریں، اور آپ کی اور ماما کی دعائیں بھی تو میرے ساتھ ہیں، اس لیے میرا بھروسہ کریں اور جانے دیں مجھے جانے دیں۔ زینی نے بولنے کے ساتھ شبیر صاحب کے ہاتھوں کو چوما، جسے اپنی بات کا یقین دلا رہی ہو۔ تو آخر کار شبیر صاحب کو ماننا پڑا، لیکن بیٹے آپ آمنہ کے اسکول پہنچتے ہی مجھے کال کر کے بتانا۔ زینی جب شبیر صاحب کی اجازت ملتے اٹھ کر جانے لگی تو شبیر صاحب جلدی سے بولے، جس پر زینی سر ہلا کر اپنے کمرے میں چادر لینے چلی گئی، پھر شبیر صاحب سے موبائل لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ ابھی زینی آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسکول کے گیٹ سے باہر نکلی کہ شبیر صاحب کی کال آئی۔ السلام علیکم بابا، سوری وہ میں بھول گئی تھی کال کرنا، زینی نے کال پک کرتے ہی جلدی سے کہا، جبکہ اچانک اس کی نظر سامنے رکتی گاڑی پر پڑی، جس میں سے اب اذون باہر نکل رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو زینی بھی بغیر پلکیں جھپکائے اذون کو دیکھتی رہی، کیونکہ اذون کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ لمبے بال جو اس کے کندھوں پر گرے ہوئے تھے وہ اب چھوٹے کروا کر جیل سے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور پھر کپڑے بھی جو وہ جینس کے اوپر کرتے پہنے ہوئے تھے، اب جینس کے اوپر پلین بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی۔
اور شاید فیشل وغیرہ بھی کروایا تھا، جس سے اس کا ریئل وائٹ کلر اب سامنے آیا تھا۔ اسے بہت پرکشش بنا رہا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر اس کی شیپ، جو کہ پہلے بھی تھی مگر بے ترتیب سی، مگر اب ایک سٹائل سے بنائی گئی تھی۔ زینی نے گہری نظر سے ازون کے سر سے پیر تک جائزہ لیا، جبکہ ابھی پتہ نہیں وہ کتنی دیر ازون کو دیکھتی رہتی، مگر پھر شبیر صاحب کی آواز ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ جلدی سے ازون کے چہرے سے نظر ہٹا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ جی بابا، ہم آ رہے ہیں، اوکے، اللہ حافظ۔ زینی نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹ دی، لیکن اس سے پہلے ازون نے زینی کے ہاتھ سے موبائل لیا اور پھر زینی کے چہرے کو دیکھتے بولا، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے، اور کیسے؟ جی ہم ابھی آ رہے ہیں گھر، پھر آپ سے معذرت بھی تو کرنی ہے۔ ازون مسلسل زینی کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جبکہ زینی حیرت سے منہ کھولے ازون کی حرکتوں اور باتوں پر غور کر رہی تھی۔ جی انکل، اچھے سے کلاس لیجیے گا، میری ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس، اوکے، اللہ حافظ۔ ازون لو دیتی نظروں سے زینی کو دیکھتے ہوئے اسے موبائل پکڑانے لگا، جسے زینی نے جھپ کر چھینا اور پھر آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چلنے لگی، تو ازون جلدی سے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انکل سے بات ہو گئی ہے میری، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ دونوں کو گھر لے کر آ جاؤں، تو چلیے میرے ساتھ۔ ازون ابھی زینی کے غصیلے چہرے کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا، جبکہ زینی اب غصے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ بہت شکریہ، لیکن ہم جا سکتے ہیں؟ زینی نے کھا جانے والی نظروں سے ازون کو دیکھا، جبکہ ازون نے بدلے میں خوبصورت سی اسمائل دی اور پھر آمنہ سے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ جب کہہ دیا کہ نہیں جانا، اس کا مطلب نہیں، اب جائیں آپ یہاں سے۔ زینی کو جب سے ازون نے تمیز سے بات کرنے کو کہا تھا، شاید اس بات کا اثر تھا کہ زینی ازون سے اب تمیز سے بات کرتی۔ یعنی آپ کہہ کر، ٹھیک ہے آپ مت جائیں، لیکن چٹکی تو میرے ساتھ ہی جائے گی۔ آخر اتنی گرمی ہے، اگر چٹکی دھوپ کی وجہ سے کالی ہو گئی تو؟ زون نے ایک بے بنیاد سا راز پیش کیا، جس پر زینی نے آئی برو اٹھا کر ازون کو دیکھا، تو ازون پھر سے اسمائل دینے لگا، کیونکہ آمنہ روز پیدل ہی اسکول سے گھر جایا کرتی تھی، اور یہ بات ازون بھی جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ زینی اس بات کا کوئی کرارا سا جواب ازون کو دیتی، اس سے پہلے آمنہ جلدی سے بولی، ہاں اپی چلیے نا، سچ میں بہت گرمی ہے، اور بابا نے بھی تو کہا ہے بائی کو، اور بائی کوئی، چپ کرو تم، زیادہ زبان چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو چپ چاپ۔ ابھی آمنہ بات کر ہی رہی تھی کہ زینی نے اسے فوراً ڈانٹا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ کیوں چٹکی کو ٹارچر کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، اگر آپ کو نہیں جانا تو مت جائیں، لیکن چٹکی تو میرے ساتھ ہی جائے گی۔ ازون دوبارہ سے زینی کے سامنے آ کر کچھ سختی سے بولا، اور پھر زینی کے ہاتھ سے آمنہ کا ہاتھ نکال کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، جبکہ زینی بھی جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور پھر ازون کو گھورتے ہوئے بولی، میں بھی ساتھ چلوں گی، کیا پتہ آپ چٹکی، میرا مطلب ہے کہ آمنہ کو کڈنیپ کر لیں۔ زینی جلدی میں بیوقوفی کی بات کر گئی، جبکہ ازون نے فوراً اپنی اسمائل زینی سے چھپائی اور پھر فرنٹ ڈور کھول دیا، تو آمنہ جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی، لیکن ازون نے فوراً آمنہ کو ٹوک دیا، نہیں چٹکی، بچے فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھتے، اس لیے پیچھے جا کر بیٹھو۔ ازون نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے آمنہ سے کہا، تو آمنہ منہ بنا کر پیچھے بیٹھنے لگی۔ میرا نام چٹکی نہیں ہے، جس پر ازون مسکرانے لگا، لیکن پھر زینی کو بھی آمنہ کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھتے دیکھ جلدی سے بولا، میں نے کہا ہے کہ بچے فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتے، مگر آپ بچی تو نہیں ہیں، اس لیے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھیں۔ ازون نے شرارتی نظروں سے زینی کو دیکھ کر کہا، جبکہ زینی ازون کو غصے سے گھورتی ہوئی آمنہ کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھ گئی، اور پھر سخت لہجے میں ازون کو گاڑی اسٹارٹ کرنے کا کہا، تو ازون نے ٹھنڈی سانس لینے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی۔ ہمیں کیا مارنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سامنے سڑک پر دیکھ کر ڈرائیو کریں، کب سے بس مجھے ہی گھورے جا رہے ہیں۔ زینی نے کچھ دیر تک تو ازون کو خود کو گھورنا برداشت کیا، مگر پھر جب ازون اس طرح سے گھورے ہی جا رہا تھا تو زینی کاٹدار لہجے میں ازون پر پھٹ پڑی، جبکہ ازون پہلے تو کچھ دیر تک زینی کی بات پر کہکا لگا کر ہنستا رہا، پھر بہت مشکل سے خود کو سیریس کرتے ہوئے زینی کو
مسکرا کر دیکھنے لگا جو غصے سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ زینی جی ایک بات تو بتائیں، آپ نہ بہت ہی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یا صرف میرے سامنے خوش فہمی میں مبتلا رہنے لگی ہیں؟ مطلب کیا؟ کیوں سوچتی ہیں آپ ایسا؟ مجھے کیا اور کوئی کام نہیں جو میں آپ کو دیکھوں؟ اور ویسے بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو دیکھوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ازون شرارتی نظروں سے زینی کے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ زینی ازون کی بات پر غصے سے پاگل ہونے لگی۔ تو پیچھے کیا تمہاری ماں بیٹھی ہے جسے تم گھور رہی ہو؟ اگر گناہ کیا ہے تو ایکسیپٹ کرنے کی بھی ہمت رکھا کرو بجائے دوسروں کو بکواس کرنے کے۔ لیکن اس میں تمہاری بھی غلطی کیا ہے، یہ سب تو تمہاری تربیت کا اثر ہے جو تمہیں دی گئی۔ زینی کو ازون کا یوں آمنہ کے ساتھ بقول زینی کے بکواس کرنا اسے شدید غصہ دلانے کا سبب بنا۔ اس لیے زینی بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کسی لحاظ کے دانت پستے ہوئے ازون سے بولی، جبکہ ازون نے زینی کا جواب سن کر ایک نظر زینی کے غصے سے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر زور سے اپنے دانتوں کو دبا کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ مگر غصہ اس وقت ازون کے چہرے سے صاف واضح تھا۔ آمنہ نے فوراً نوٹ کیا اور وہ ازون کے غصے سے ڈر بھی گئی، مگر زینی پر ازون کے غصے کا رتی بھر اثر نہیں ہوا، اس لیے وہ ریلیکس ہی بیٹھی ازون کو دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اسے کھری کھری سنا سکے۔ مگر ازون کو خاموش دیکھ کر زینی کو کچھ عجیب لگا، مگر اس نے اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کیا۔ بھائی وہ گھر آ گیا، آمنہ جاؤ یہاں سے۔ آمنہ نے ازون کے غصے کو دیکھتے ہوئے بولنے کی کوشش کی اور زینی کی طرف سے معذرت کر سکے، مگر اس سے پہلے ازون نے گاڑی کو بریک لگا کر بغیر پیچھے دیکھے سخت لہجے میں آمنہ سے کہا، جبکہ زینی نے ازون کی بات سنتے ہی اسے غصے سے گھورا اور آمنہ کا ہاتھ پکڑے اور باہر نکلنے لگی، جب اچانک سے اسے ازون کی آواز سنائی دی، جو بات کرنی ہوتی ہے نا وہ مجھے کیا کرو، میری ماں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ آج تو میں نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے، مگر آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا، اس لیے آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ میری ماں کو کچھ نہ ہی کہیں تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ازون نے اپنے ضبط کے باعث سرخ ہوتی آنکھوں کو زینی کے نازک سے سراپے پر گاڑتے ہوئے اسے وارننگ دی، جبکہ زینی پہلے تو چپ چپ ازون کی پوری بات سنتی رہی اور پھر آخر میں طنز سے مسکرا کر ازون کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دوبارہ میرے قریب آنے کی یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا تم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، زینی نے سرد لہجے میں ازون سے کہا اور پھر آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گھر میں داخل ہو گئی، جبکہ ازون نے زینی کی بات سن کر غصے میں زور سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا اور پھر لمبے لمبے سانس لے کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو زینی، مت آزماؤ میری محبت کو، میری برداشت ختم ہو جائے گی، مگر تمہارے معاملے میں میں ویسا گنڈا بننا نہیں چاہتا جیسا تم مجھے سمجھتی ہو، اس لیے مت کرو ایسے۔ ازون گاڑی میں بیٹھے زینی کا تصور کرنے میں مخاطب تھا کہ جب اچانک اس کا موبائل بجا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا اور موبائل اپنی پاکٹ سے نکال کر دیکھنے لگا۔ شبیر صاحب کی کال دیکھ کر ازون کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے ازون نے کال پک کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اسے شبیر صاحب کی غزیلی آواز سنائی دی۔ کہاں ہو تم؟ میں نے کہا تھا تمہیں کہ مجھ سے مل کر جانا، مگر تمہیں لگتا ہے کہ میری بات سمجھ نہیں آتی۔ شبیر صاحب غصے میں ازون سے بات کر رہے تھے، جبکہ ازون کا خراب موڈ شبیر صاحب کی محبت دیکھ کر فوراً ٹھیک ہوا۔ تبھی مسکراتے ہوئے جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور شبیر صاحب کے گھر کی طرف چل دیا۔ معذرت چاہتا ہوں انکل جی، وہ دراصل میں آنے ہی والا تھا۔ ہاں پتہ ہے مجھے کہ کتنے آنے والے تھے تم، ایک تو پہلے ہی پورا ہفتہ اپنی خیریت بھی نہیں بتائی مجھے، کہاں تھے، کیسے ہو، کتنی ٹینشن ہو رہی تھی، لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بیٹا جی، آپ تو خود مختار ہیں، آپ کو کیا ضرورت اپنے بوڑھے انکل کی۔ اور اب جب مشکل سے کہیں مل ہی گئے تب بھی چپ چاپ بغیر ہمیں ملے واپس جا رہے تھے۔ ابھی ازون شبیر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا کہ ان کے شکوے شروع ہوئے، جس پر ازون مسلسل مسکراتے ہوئے شبیر صاحب کے پیروں میں بیٹھ گئے اور پھر تھوڑا سا جھک کر اپنے سر کو شبیر صاحب کے آگے کیا، جبکہ شبیر صاحب نے اس کے اس انداز پر ناراض ہونے کی بجائے
ہلکا سا مسکرا کر ازون کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں سچ میں آنے والا تھا انکل، آپ کے گھر کے باہر ہی موجود تھا، بس گاڑی لوک کر رہا تھا، آپ کی کال آ گئی۔ ازون نے سر جھکا کر شبیر صاحب سے پہلی بار جھوٹ بولا، جبکہ شبیر صاحب مسلسل ازون کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، کیونکہ وہ یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ ازون اس وقت جھوٹ بول رہا ہے، مگر ازون بغیر شبیر صاحب کو دیکھے بس نان اسٹاپ بولے جا رہا تھا۔ اور رہ گئی ایک ہفتے کی آپ سے ملنے کی بات، تو انکل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنا بزنس کرنے والا ہوں، تو بس وہی سیٹ کر رہا تھا اتنے دن سے، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ازون نظریں جھکائے شرمندہ سا شبیر صاحب سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ شبیر صاحب تو ازون سے ناراض تھے ہی نہیں، بس وقتی غصہ تھا جو کہ ازون کے معافی مانگتے ہی ختم ہوا۔ اس لیے نارمل سے انداز میں ازون سے بات کرنے لگے اور بزنس کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ تب تک شاہدہ بیگم چائے اور دیگر لزومات کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں، تو ازون نے ان سے بھی اپنی غیر حاضری کی معافی مانگی۔ اسی طرح کچھ دیر تک ازون نے کافی خوشگوار ماحول بنا دیا تھا کہ اچانک شبیر صاحب کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی، جبکہ شبیر صاحب موبائل کی اسکرین پر نمبر دیکھ کر ٹینشن میں مبتلا ہوئے اور موبائل سائلنٹ پر لگایا، جسے ازون نے بہت غور سے محسوس کیا، اس لیے فوراً پریشانی کی وجہ پوچھی۔ آپ بس مجھے نام بتائیں انکل، میں دیکھ لوں گا، ازون غصے میں شبیر صاحب سے بولا، مگر شبیر صاحب نے فوراً ازون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس رہنے دیا۔ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہو، یہ تو بس میری بہن ہے جس کا فون آ رہا ہے، وہ دراصل باجی زینی کا رشتہ مانگ رہی ہیں سرفراز بیٹے کے لیے۔ سرفراز بیٹے ہیں بھی بہت اچھے، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے انجینئر ہیں، اچھا کما لیتے ہیں اور ان سب سے بڑھ زینی کو پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس معاملے پر غور کر رہا ہوں۔ چلیے بیٹا آپ بتائیں کہ میں باجی کو کیا جواب دوں۔ اصل میں ہاں کرنا چاہتا ہوں باجی کو، کیونکہ میری طبیعت بھی اب کچھ ناساز ہے، اس لیے اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے کیا رائے آپ کی اس معاملے میں؟ شبیر صاحب حیران پریشان سے بیٹھے ازون کو دیکھنے لگے، جس کے چہرے سے اس بات پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں انکل، مرضی ہے آپ کی، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اب اجازت دیں انکل، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ ازون نے بغیر شبیر صاحب کو دیکھے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بات کی اور پھر اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہوا، جبکہ شبیر صاحب ہلکا سا مسکرا کر ازون کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ شبیر صاحب جنہوں نے جان بوجھ کر ازون سے اس موضوع پر بات کی کہ ازون کے دل کا حال سمجھ سکیں، کیونکہ وہ ازون کی آنکھوں میں زینی کے جذبات دیکھ چکے تھے، اب تو ازون کی کیفیت دیکھ کر یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ازون زینی سے محبت کرتا ہے، اس لیے شبیر صاحب اب ازون کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے تھے۔ ازون جب سے زینی کے گھر سے واپس آیا تب سے اپنے کمرے میں بند بیٹھا تھا، اسے یہ بہت اتنا ٹارچر کر رہی تھی، کسی اور نے زینی کی خواہش کی، یعنی وہ زینی کے بارے میں سوچتا ہوگا اور زینی بھی تو اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے گی، کیونکہ وہ کون سا ازون سے محبت کرتی ہے، وہ تو ایک گنڈا اموالی ہے اور برا انسان سمجھتی ہے، تو وہ تو ایک اچھا انسان جو کہ ایک انجینئر بھی ہے اس سے شادی کر لے گی، مطلب کسی اور کی ہو جائے گی۔ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم صرف میری ہو زینی۔ ازون جو بیڈ پر ترچھا لیٹا زینی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اچانک سے بولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے دراز سے سلیپنگ پلز نکالنے لگا تاکہ کھا کر خود کو ریلیکس کرے۔ اتنے ہی ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا وہ اس وقت، کیونکہ آج سے 5 سال پہلے جب اس کی ماں کی موت ہوئی تب سے ازون ڈپریشن کا شکار تھا۔ اس نے سلیپنگ پلز کے علاوہ بہت سی ادویات کھانی شروع کی، اس لیے وہ خود کو ریلیکس رکھتا تاکہ وہ اپنی ماں کو یاد نہ کر سکے، اور اس کا واحد رشتہ تھا جنہوں نے بہت محبت، محنت اور مشقت کر کے ازون کو پالا تھا۔ جبکہ ازون کمانے کے قابل ہوا تو وہ ٹی بی کی مرض میں مبتلا ہوگی اور اس دنیا میں ازون کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تب سے وہ اپنی دوائیات بند کر کے اس کی جگہ چاکلیٹ کھانے لگا جب پچھلے 6 ماہ سے آصف سے ملا تھا، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ آصف کا بھی تھا، کیونکہ وہ ازون کو یوں برباد ہوتے پل پر مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ ازون نے ہی تو اسے دنیا کے ظلم و ستم اور تباہ ہونے سے بچا کر اپنے پاس رکھا، کیونکہ آصف کبھی باپ کے مرنے کے بعد اسی دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا، اور بہت سے لوگ ناجائز پیسہ مانگتے ہوئے آصف کے گھر پہنچے
جب آصف نے انہیں پیسہ نہ دیا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ آصف کو جیل کروانے لگے۔ جب ازون نے اسے جیل جانے سے بچایا وہ تب سے ہی اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا، کیونکہ آصف کا باپ ازون کے گھر میں کام کرتا تھا اور ازون اسی وجہ سے آصف کو جانتا تھا۔ زینی، یہ کیا ہو رہا ہے یار، میں تمہیں کھو نہیں سکتا، ایسے کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں، تم تو صرف میری ہو۔ پہلی بار کوئی مجھے اس حد تک اچھا لگا ہے جسے پانے کی میں نے خواہش کی، میں تمہیں کھو نہیں سکتا زینی، اتنی برداشت نہیں ہے مجھ میں، تم ہی ہو جو مجھے پھر سے ٹوچنے سے بچا سکتی ہو، پلیز یار مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے یقین ہے کہ جب میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا تو تم ضرور قبول کرو گی، بس اب صبح تم سے بات کرنی ہے، پھر بس تم میں۔ ازون 3-4 سلیپنگ پلز کھا کر بیڈ پر لیٹ گیا، زینی سے بات کرتے ہوئے اور صبح کی پلاننگ کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا، جبکہ یہ تو وقت ہی بتاتا کہ زینی کا جواب کیا تھا۔ ازون اس وقت زینی کی یونٹ کے باہر کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا جب اسے زینی باہر نکلتی ہوئی نظر آئی، جبکہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی چلتا ہوا آ رہا تھا اور شاید زینی سے کوئی بات بھی کر رہا تھا، جبکہ زینی تیزی سے چلتی ہوئی اس سے دور ہوتے جا رہی تھی، مگر اچانک سے اس لڑکے نے زینی کا ہاتھ پکڑا، اسے روکا اور پھر اس کو غصے سے گھورنے لگا، جبکہ ازون یہ سین دیکھ کر غصے سے برا حال ہونے لگا۔ تبھی ازون خطرناک تیورات کے ساتھ زینی کی طرف بڑھنے لگا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی زینی کو ہاتھ لگانے کی، کیا سوچ کر تو نے یہ حرکت کی، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، بک بھی کیا بک رہا ہے تو، اور کیا کہاں سے آئے ہو تم؟ ازون تیزی سے چلتا ہوا زینی اور ساجد کے پاس آیا اور پھر ایک جھٹکے سے ساجد کا گریبان اپنی مٹھی میں دبوچ کر غصے سے اس پر گرجا تھا۔ او بھائی، کہاں سے آیا ہے تو، آ گیا بھی، شرافت سے گریبان چھوڑ میرا، لگتا ہے تو مجھے جانتا نہیں کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ ابھی ساجد بات ہی کر رہا تھا کہ ازون نے زور سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ خبردار اگر تو نے اپنی اس گندی زبان سے زینی کا نام بھی لیا، جان سے مار دوں گا میں تمہیں، ازون نے غصے کی وجہ سے ہو رہی اپنی سرخ آنکھوں کو ساجد کے کمزور سے وجود پر گاڑتے ہوئے حقارت سے کہا تھا۔ اچھا یار، تو یہ پرابلم ہے، تو بھی زینی کو پسند کرتا ہے یا وہ چیز ہی ایسی ہے کسی کی بھی نیت؟ ابھی ساجد نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی کہ ازون نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ازون نے بولنے کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اور مکہ ساجد کے پیٹ میں مارا، جس سے زینی جو کہ تب سے شوق کھڑی تھی فوراً تیزی سے ازون کی طرف آئی۔ زینی کا دماغ ویسے بھی ادھر گرد جمع ہونے کی رس کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اس لیے وہ کچھ بغیر سوچے زینی نے زور سے کھینچ کر ازون کا رخ اپنی طرف کیا اور پھر ایک کھینچ کے تھپڑ ازون کے منہ پر مارا، جس سے ازون پر جو جنونیت طاری ہوئی تھی وہ ایک دم سے ختم ہوئی۔ تبھی حیرانگی سے زینی کو دیکھنے لگا، کیونکہ شبیر صاحب اب زینی کو لینے آ چکے تھے، مطلب زینی اب سیف تھی۔ کیوں کیا تم نے؟ کی کرچ کی آواز کے ساتھ اب ازون کے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا، جسے ازون نے اپنے ہاتھ سے مکہ مار کر توڑا تھا۔ ازون زینی سے تھپڑ کھا کر سیدھا اپنے گھر آیا اور اب اپنے کمرے کی ہر چیز کو زمیں بوس کر رہا تھا، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں رہا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ازون کو زینی کے اس عمل سے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ پھر ازون کو اس بات کا ہوش ہی کب تھا کہ اس کے ہاتھ سے خون نکل کر مسلسل زمین پر گر رہا ہے۔ وہ جلدی سے سائے ٹیبل کے پاس آیا اور اپنی میڈیسن نکال کر خود کو اس تکلیف دہ سوچوں سے آزاد کر سکے جو کہ اس نے مینٹلی ٹارچر کر رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو یار زینی تم میرے ساتھ ایسا؟ تھک گیا ہوں میں تمہاری نفرت دیکھ کر۔ پھر بھی زینی نے ازون کو تھپڑ مارا، جبکہ غلطی ازون کی بالکل بھی نہیں تھی، مطلب ازون زینی کے نزدیک اتنا کیا گزرا ہے کہ وہ اس کا ہر عمل کو غلط سمجھتی ہے، وہ اسے چھوڑ کر باقی کسی کو بھی اہمیت سے نوازتی ہے۔ آخر ایسا بھی کیا کر دیا ازون نے کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے؟ مگر زینی نے اسے کوئی بھاؤ نہیں دیا جو اس کے لیے اس کی انسلٹ تھی، اس لیے کل غصے میں وہ زینی کا ہاتھ پکڑے گستاخی کر چکا تھا اور اس کا انجام ازون اسے بتا چکا تھا۔ مگر زینی اب نہ جانے کیوں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ ساجد اب ازون کو ضرور کوئی نقصان پہنچائے گا، اسے اس بات کا کوئی بھی گلٹ تھا اس نے ازون کو تھپڑ مارا، حالانکہ ازون تو اس کی ہیلپ ہی کر رہا تھا۔ آپ ہی بات سنیے، ابھی زینی شبیر صاحب کو آنے کا وقت بتا کر یونی کے اندر جانے ہی والی تھی کہ اسے کسی کی آواز سنائی دی
جو سن کر زینی نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ زینی نے اس بچی کے پاس جا کر اس سے پوچھا تو وہ تیزی سے اپنے سر کو ہاں پہ ہلانے لگی۔ آپی وہ میری امی بے ہوش ہو گئی ہیں، پلیز میری مدد کیجیے۔ زینی کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ بچی جلدی زینی کو سب کچھ بتا کر زینی کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ جبکہ چہرے پر پریشانی ابھی قائم تھی، زینی نے افسوس سے اس بچی کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ سوچے اس کے پیچھے چل دی۔ اتنی سی بات میں اس کا دماغ بھی نہیں آیا کہ آخر وہ بچی زینی سے کیوں مدد مانگ رہی ہے، جبکہ یہاں بہت سے لوگ تھے اور زینی تو تھی ایک لڑکی اور اسٹوڈنٹ بھی وہ بھلا کیسے ہیلپ نہ کرتی۔ مگر زینی جذبات میں آ کر اب باربیکیو پر اب بار بار یکے ٹکے بس اسے سوچ رہی تھی کہ آخر یہ بچی یہاں اکیلی کر کیا رہی ہے۔ بچے کہاں ہیں آپ کی ماما؟ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی ماما؟ زینی اس جگہ پہنچ کر ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی کہ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، کسی نے اپنا ایک ہاتھ زینی کے ایک کندھے سے گزرتے ہوئے دوسرے کندھے پر لانے کے بعد دوسرے ہاتھ سے زینی کے منہ پر کلوروفارم سنگا دیا، اور یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ زینی بغیر کوئی احتجاج کیے بے ہوش ہو گئی۔ تو ازون ہلکا سا مسکرا کر زینی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف چل دیا، جبکہ اس بچی کو وہ اس کام کے پیسے پہلے ہی دے چکا تھا۔ ازون نے اپنے گھر کے آگے اچانک بریک لگائی تو زینی، جو کہ ازون کے ساتھ موجود فرنٹ سیٹ پر بے ہوش پڑی تھی، وہ لڑکھڑا کر ازون کے کندھے پر آ گری، جبکہ ازون نے سر جھکا کر زینی کے چہرے کو دیکھا جو کہ بے ہوشی میں اتنا معصوم لگ رہا تھا۔ پھر اسی طرح کچھ دیر تک زینی کو دیکھنے کے بعد ازون نے زینی کو پکڑا اور اسے سیٹ کی پشت کے ساتھ آرام سے بیٹھنے کے بعد خود تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا اور دوسری سائڈ پر آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر زینی کو اپنے بازو میں اٹھا کر گھر میں داخل ہوا۔ جبکہ اس کا رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا جہاں وہ زینی کو لانا چاہتا تھا، مگر اپنی دلہن بنانے کے بعد یوں اسے کڈنیپ کر کے لانے کا ازون نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ مگر زینی کا خود سے دور جانا بیزاری اور بیجا نفرت کے مد نظر ازون ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ زینی کے رویے کی وجہ سے ازون بھی اپنے سوچ سمجھنے کی صلاحیت کھو کر جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کر چکا تھا جو کہ وہ کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ازون اس طرح زینی کو اٹھائے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف آیا، پھر ایک ٹانگ سے دروازے کو ٹھوکر مار کر دروازہ کھولنے کے بعد آہستہ سے چلتے ہوئے زینی کو بیڈ پر لٹا دیا اور دیوانہ وار زینی کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے ذریعے اسے دل میں اتارنے لگا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کا سایہ اس وقت بند پڑی ہوئی تھی، گندوی سی رنگت جو اس کے چہرے کو ایک الگ کشش بخشتی تھی، باریک ہونٹ، تیکھی ناک اور نازک سا وجود۔ لیکن یہ لڑکی ازون کے لیے کیا تھی وہ شاید یہ خود بھی نہیں سمجھتی تھی، اس لیے تو وہ ازون کو یوں دھتکارتی، مگر ازون پھر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ یوں زینی کو دیکھتا رہا، مگر دل تھا کہ بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ازون بس اس بات سے خوش تھا کہ زینی اس کے پاس اس کے بیڈ روم میں موجود ہے، اسے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ کس طرح زینی کو یہاں لایا، یا پھر وہ ابھی یہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن ابھی تو وہ صرف اپنی خوشی انجوائے کر رہا تھا۔ یعنی وہ بغیر کسی روک ٹوک کے زینی کو جی بھر کر دیکھ سکتا تھا، اسے چھو سکتا تھا، اس کے احساس کو محسوس کر سکتا تھا، اور صرف اس کی ہے جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ یہ سوچ ہی ازون کو دوبارہ جینے کا مقصد دے رہی تھی۔ ازون اس طرح بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ زینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے محسوس کرنے لگا۔ زینی سچ میں اس کے سامنے موجود تھی، جبکہ زینی اب تھوڑی تھوڑی ہوش میں آنے لگی، کیونکہ ازون نے زینی کو کلوروفارم کا زیادہ ڈوز نہیں دیا، کیونکہ وہ خود چاہتا تھا کہ زینی جلدی سے ہوش میں آئے اور پھر ازون زینی اسے اپنے کھرے جذبات بیان کر سکے۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ زینی اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی۔ زینی نے ہوش میں آنے کے بعد جب ہلکی سی آنکھیں کھولی تو ازون اسے اپنے قریب بیٹھا ہوا نظر آیا۔ کچھ دیر تک تو زینی بے تاثر چہرے کے ساتھ ازون کو دیکھتی رہی، کیونکہ وہ ابھی مکمل حواس میں نہیں آئی تھی۔ جب زینی کو یوں خود کو دیکھنے پر ازون کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے ازون نے زینی کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوا، جس سے زینی کے حواس فوراً بیدار ہوئے، اور پھر زینی نے آنکھیں پھاڑ کر ازون کو دیکھا، جس سے وہ سارا سین اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، کس طرح ازون نے اسے کڈنیپ کیا، جس سے اس نے ایک سیکنڈ میں ازون کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالے اور پھر ایک کھینچ کر تھپڑ ازون پر مارا،
جبکہ ازون جو ابھی اس شوق سے باہر نکلا تھا کہ زینی نے کس بے دردی سے ازون کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ یوں اچانک زینی کے ہاتھ سے تھپڑ کھانے کے بعد ازون کچھ دیر تک تو شوق سے بیٹھا رہا، جبکہ زینی نے جلدی سے اپنی چادر سیٹ کی اور پھر بیڈ سے نیچے اتر کر ازون کو گھورنے لگی۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ تم گنڈے ہو، لوفر کس قسم کے انسان ہو، مگر تم اتنا گر جاؤ گے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ارے کچھ تو خیال کر لیتے، ماما اور بابا کتنا اٹیچ ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ، لیکن نہیں، تم لوگوں میں جذبات یا ضمیر ہوتا ہی کب ہے جو اس بات پر دھیان رکھتے؟ کیا سوچ کر تم نے مجھے کڈنیپ کیا؟ زینی چیختے ہوئی نفرت سے ازون سے کہا، جبکہ ازون جو شوق سا بیٹھا تھا اچانک زینی کی بات سن کر واپس ہوش میں آیا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں، یہی سوچتے ہو کہ نا تم؟ زینی نے جب ازون کو یوں خود کو دیکھتے ہوئے پالا تو غصے سے بولی، جبکہ ازون جس کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ انگار رہی تھیں، وہ تیزی سے اٹھ کر زینی کے قریب آیا اور پھر ایک ہاتھ سے زینی کے دونوں ہاتھوں کو دبوچنے کے بعد ایک ہاتھ پیچھے سے اس کی گردن میں ڈال کر اسے خود کے قریب کیا، جبکہ اس اچانک حملے پر زینی حواس باختہ سی ازون کو دیکھنے لگی۔ حوث پوری کرنا چاہتے ہو نا میں تمہارے ساتھ؟ ہاں، کیا سوچ کر تم نے یہ بکواس کی؟ ازون زینی کی آنکھوں میں اپنی سرخ نظریں گاڑتے ہوئے بولا، جبکہ زینی کو اب واقعے میں اپنی کہی بات پر پچھتاوا ہوا، کیونکہ ازون کا غصہ دیکھ کر اسے سچ میں ازون سے خوف آ رہا تھا، مگر وہ اسے ازون پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بہادری سے ازون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر حوث پوری کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا، دو دفعہ تم سے تھپڑ نہ کھاتا۔ محبت اور حوث میں فرق کرنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ تم اب تک سلامت ہو، لیکن شاید تمہیں یہ بتانا ہی پڑے گا کہ حوث کیا ہوتی ہے۔ ازون نے دانت پستے ہوئے زینی کی وحشت زدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی اور پھر زینی کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے کھینچ کر اس کی چادر اتار کر دور پھینکی، جبکہ زینی کو ایسا لگا جیسے ابھی اسے ہارٹ اٹیک آئے گا اور وہ مر جائے گی، کیونکہ اب ازون کی آنکھوں میں اپنے لیے جو عزت احترام نظر آتا تھا، جسے زینی دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتی، وہ سب کچھ اب کہیں بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ اب غصہ اور انا نے لے لی تھی۔ تمہیں میری پاکیزہ محبت تو نظر نہیں آئی، تو پھر اب میری حوث ہی دیکھ لو۔ ازون نے بولنے کے ساتھ ہی زینی کو اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے بیڈ تک لانا چاہا، جبکہ زینی ازون کا ارادہ بانپتے ہوئے تیزی سے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے ازون کے ہاتھوں کو اپنے بالوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ازون کی پکڑ اتنی مضبوط تھی تبھی زینی خود کو ازون سے آزاد نہیں کر پائی، اور پھر آخرکار زینی نے اپنے ناخنوں کو ازون کے ہاتھ پر گاڑ دیا، جس سے ازون نے ہلکی سی کرا لی اور زینی کے بالوں کو چھوڑا، جبکہ زینی کو کس بات کا انتظار تھا تبھی بھاگ کر دروازے کے پاس گئی تاکہ یہاں سے بھاگ سکے، جبکہ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، ازون تیزی سے زینی کی طرف بڑھا اور پھر زینی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تقریباً اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ تک لایا اور پھر اسے بیڈ پر ٹچک کر خود زینی کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ کر ہلکا سا اس پر جھکا۔